नाज़रीन, सैयद मुस्तफ़ा कमाल जो कि MQM की तरफ से साबिक नाज़म थे, मेयर थे कराची के, ये दुबई चले गए थे। दुबई से फिर इनको कहा यही जा रहा है कि ISI ने इनको दुबई से पाकिस्तान लाया गया। 10 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी की भी एक कहानी है। ये कहानी क्या है, किस तरह से ये चलती है, एग्जीक्यूट किस तरह से की गई, ब्रिगेडियर मुरव्वत कौन है और ये ISI में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ ISI ने मुस्तफ़ा कमाल को किस तरह से लॉन्च किया, ये सारी कहानियाँ आज सुनाएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वाली मोहम्मद, करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, तहकीकी मरकज़ की बुनियाद है आयत करीमा जो कि अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से है कि जब भी कोई फासिक आपके पास कोई ख़बर लेकर आए तो उसकी अच्छी तरह से तहकीक कर लिया करो। ये ना हो कि कहीं गलत फहमी की बुनियाद पे आप किसी ग्रोह को नुकसान पहुंचा बैठें। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आदिल राजा जो कि आर्मी से भागे हुए हैं और आजकल UK में उन्होंने पनाह ली हुई है। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो शाहीनों का नेटवर्क है, हमने आपको पहले भी ख़बरें दी जो कि 100% सच साबित हुई, और आज भी आपको ऐसी ही कहानियाँ जो कि हकीकत से जिनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है उनको हम प्रूव करेंगे अपने शाहीनों की इंफॉर्मेशंस की बुनियाद पे। हमारे शाहीन अल्हम्दुलिल्लाह वो लॉयर विंग में भी हैं। हमने आपको बताया कि किस तरह से हमारे वकला ने हमें आदिल राजा की जो झूठी कहानियाँ थी, जो हमारे लॉयर थे, शाहीन थे, उन्होंने हमें दी, फिर इसके घर की रिपोर्ट्स हमने आपको दी। और इसी तरह से हमारा जो शाहीनों का जर्नलिस्ट नेटवर्क है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो तो 10 साल पुराना है और बड़ा वसी व अरीज़ फैल चुका है। खैर, अब आते हैं हम आज के प्रोग्राम की तरफ। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आदिल राजा ने कहानी सुनाई और उसमें उसने कहा कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल को दुबई से लाया गया पाकिस्तान, और ये बात है तब की जबकि PTI की गवर्नमेंट ख़त्म हो रही थी। अच्छा, अब इसमें कहा यही जा रहा है कि ब्रिगेडियर मुरव्वत साहब का नाम लिया जाता है बार बार। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारे शाहीनों की ये बिल्कुल एक सॉलिड एक तहकीक है, इन्वेस्टिगेशन है। ब्रिगेडियर मुरव्वत के बारे में जब हमने पता लगाया और हमारे शाहीनों ने, जो हमारे जर्नलिस्ट शाहीन हैं, उन्होंने हमें बताया कि आर्मी का जो सिस्टम है इसमें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये तो सब जानते हैं कि ये बिल्कुल मेरिट बेस्ड डिसिप्लिन एक सिस्टम होता है। उसमें फ़ौजियों की ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग बिल्कुल मेरिट पे की जा रही होती हैं। कभी भी हमने ये नहीं देखा कि किसी को वापस लाया गया हो। और अगर ब्रिगेडियर मुरव्वत साहब के बारे में जब हमारे शाहीनों ने पता चलाया तो ही इज़ अ प्रोफेशनल सोल्जर। मैं आपको आदिल राजा के बारे में ये बता दूं कि आदिल राजा को वही चंद मखसूस नाम याद हैं जो जो इसके जहन में आते जाते हैं, फिर ये उनके बारे में कहानियाँ घड़ता है। ये ब्रिगेडियर मुरव्वत साहब कौन हैं, किस तरह से आर्मी में काम करते रहे, द प्रोफेशनल सोल्जर, इस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने ये आज तक परफॉर्म किया। और ये जो आदिल राजा को ब्रिगेडियर मुरव्वत का नाम किसने बताया, ये भी हमारे पास खबर है। खैर, हम आते हैं असल प्रोग्राम की हकीकत की जानिब। तो अब कराची की नाज़रीन हम बात करते हैं और MQM की बात करते हैं। आदिल राजा ने सबसे पहले ये कहा कि मुस्तफ़ा कमाल को पाकिस्तान लाने का मकसद ये था कि MQM की सदारत उनको दे दी जाए। नाज़रीन, जब हमारे शाहीनों ने पता किया, जो हमारे जर्नलिस्ट सर्कल है, हमारे शाहीन जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हैं हमारे, जब हमने MQM की जो तंजीम साजी है जब उसके बारे में पता किया तो खालिद मकबूल सिद्दीकी और सैयद मुस्तफ़ा कमाल, ये बिल्कुल इनके दरमियान 100% अंडरस्टैंडिंग है। और मुस्तफ़ा कमाल को अगर MQM में किसी बंदे पर ट्रस्ट है तो वो खालिद मकबूल सिद्दीकी ही है, और इन दोनों की आपस में बड़ी जुड़ती है। बकाया तो आपको पता है सियासी जमातों में इख्तलाफात हर जगह पे पाए जाते हैं। अच्छा, पहली खबर तो झूठ ये साबित हुई फासिक राजा की। इसने कहा जी कि मुस्तफ़ा कमाल को इन्होंने सदर बनाना था MQM का। नाज़रीन, आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको अकल दी है, और आप ये जान लें कि आज 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुस्तफ़ा कमाल अभी तक MQM का सदर नहीं बना। इट मीन्स दैट कि फासिक राजा ने ये बिल्कुल एक झूठी कहानी घड़ी थी और आज 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये कहानी सच साबित नहीं हुई।
پھر اگر ہم آئیں دوبارہ پروگرام کی جانب اور جب ہم نے پتہ چلایا کہ یہ سارا اس میں ماجرا ہے کیا، اس نے کہا جی کہ 1 ارب روپیہ دینا تھا دھرنے کو، جو لانگ مارچ تھا پی ٹی آئی کا، اس کو ناکام بنانے کے لیے۔ لیکن ناظرین یہ آپ نے بھی سن رکھا ہے اور ہم نے بھی، اور الحمدللہ 12-15 سالہ صحافتی کیریئر میں یہ مجھے علم ہے۔ چلیں کروڑوں کی باتیں تو ٹھیک ہے لانگ مارچ کو سکسیسفل کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے، اور پھر آپ ایک اور مذاق دیکھیں، اس فاسق راجہ کا جھوٹ دیکھیں، یہ کہہ رہا ہے کہ 1 ارب کا سودا ہوا تھا، ڈیل ہوئی تھی، اور اس میں سے 1 کروڑ روپیہ دیا گیا تھا۔ مصطفیٰ کمال کتنے معصوم آدمی ہیں، درویش آدمی ہیں کہ 100 کروڑ کی ڈیل کر کے 1 کروڑ لے کے تو انہوں نے کمپین شروع کر دی۔ بالکل جھوٹ، اور یہ کہانی گھڑی گئی ہے آئی ایس آئی کو اور فوج کو بدنام کرنے کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ 2-3 اور نام ہے، کرنل ہمایوں مجتبیٰ کا اور بریگیڈیئر اعجاز صاحب کا نام لیا گیا ہے اس میں بار بار۔ اب کرنل ہمایوں مجتبیٰ کا بھی ہم نے پتہ کروایا، ہمارے شاہینوں نے پتہ کروایا، اور بریگیڈیئر اعجاز کا بھی۔ پھر وہی والی بات ہے، ایٹ دا اینڈ یہ آ جاتا ہے اور فیصل نصیر کے نام لیتا ہے، اور فیصل نصیر کا نام تو اس کو شاید رات کو سونے بھی نہیں دیتا، کیونکہ فیصل نصیر صاحب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ انتہائی پروفیشنل سولجر ہیں۔ ہم آپ کو تھوڑا سا اور بتا دیں کہ ڈرٹی ہیری یہ جو نام رکھا گیا ہے، اب رکھنے والے نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ایکچولی ڈرٹی ہیری جو ہے وہ ایک ہالی ووڈ مووی کا ایک بہت بڑا ہیرو ہے، جو کہ سائیکوپیتھ ہوتے ہیں، جو کہ ایک ویلن ہوتا ہے، اس کے خلاف وہ کاروائی کرتا ہے، پھر اس ویلن کو وہ سڑکوں پہ بھگاتا ہے۔ تو نام رکھنے والے نے اپنی طرف سے تو یہ نیگیٹو نام رکھا، لیکن ڈرٹی ہیری ایک پوزیٹیو نام ہے اور ایک پوزیٹیو کریکٹر ہے۔ اور بالکل سملرلی اسی طرح سے میجر جنرل فیصل نصیر جو کہ بہترین ایک پروفیشنل سولجر ہیں، اور جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، ہمارے شاہینوں نے، میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا رہا ہوں کہ یہ اندر کی خبر ہے کہ فیصل نصیر سے وہ تمام حلقے جو اینٹی پاکستانی ہیں وہ سارے کے سارے پریشان ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کی ورکنگ انہوں نے اسرائیلی کمپنیوں کے خلاف، ایجنسیوں کے خلاف، پھر انڈین ایجنسیوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن کیا بلوچستان میں، اور پھر انہوں نے پورے کے پورے سورسز جو تھے، پورے کا پورا جو ایجنڈا تھا اس کو قلعہ کما کیا اس کا، اور ظاہری سی بات ہے یہ بات اب دشمنوں کو سونے نہیں دیتی، اور میجر فاسق راجہ جو کہ فوج سے بھاگا ہوا ایک جھوٹا کہانی باز ہے، اب اس کے خوابوں میں بھی یہ آتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے جنہوں نے یہ لانچ کیا ہے اس کو، عادل راجہ کو، وہ اس کو اسی چیز کے پیسے دیتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے خلاف، اس کے علاوہ فیصل نصیر کے خلاف، بریگیڈیئر مروت جیسے لوگ، بریگیڈیئر اعجاز جیسے لوگ، ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کریں۔ ناظرین ہمارے شاہینوں نے جو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں ان کے ساتھ ایک کولیبریشن قائم کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام ہم سینئر جو جرنلز ہوں گے، جو ریٹائرڈ ہوں گے، ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم ایک پروگرام کرنے والے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئی ایس آئی میں کس طرح سے کام ہوتا ہے، اور لوگ کتنے پروفیشنلز ہیں، کتنے سکلڈ ہیں، اور کیا کرپشن کے کوئی وہاں پہ چانسز ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہم بتائیں گے۔ عادل راجہ کو تو صرف اور صرف اس کے ذہن سے یہ کہانیاں گھڑتا ہے، ہم آپ کو ایکچوئل خبریں دے رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے شاہینوں کا نیٹ ورک اب جگہ جگہ پھیل چکا ہوا ہے، اور ہم آپ کو جو بھی خبر دیں گے وہ 100% پیٹنٹ ہوگی۔ اب آتے ہیں واپسی دوبارہ، اب اس نے یہ کہا کہ مصطفیٰ کمال کو 10 کروڑ روپے کی لینڈ کروزر دی گئی ہے جو کہ بلٹ پروف ہے۔ تو ناظرین اب جب ہمارے شاہینوں نے پتہ کروایا، مصطفیٰ کمال کے پاس بالکل ایک بلٹ پروف لینڈ کروزر ہے، لیکن آپ یہ لکھ لیں، یہ میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں اور پورے ثبوتوں کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ جو لینڈ کروزر ہے یہ 2010 کی مصطفیٰ کمال کے پاس ہے، آج سے 13 سال پہلے کی، اور یہ صرف مصطفیٰ کمال کے پاس ہی نہیں ہے، کراچی کے جتنے بڑے لوگ ہیں جو کہ تاجر ہیں، جو کہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ میں بھی اور لوگوں کے پاس بھی بلٹ پروف لینڈ کروزرز ہیں۔ اب اس کے آپ انفارمیشن کے سورسز کی ویکنس، کمزوری یہ دیکھ لیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے یہ کہا اپنے ویلوگ میں کہ جی ایم کیو ایم والوں کے بقایا لوگوں کا کیا بنے گا، ان کے پاس بلٹ پروف ہے ہی نہیں۔ تو یہ میرے سورسز نے، میرے شاہینوں نے جب پتہ کرایا تو کراچی میں کم از کم سینکڑوں لوگوں کے پاس بلٹ پروف یہ لینڈ کروزرز موجود ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کراچی کے جو حالات تھے اس میں مجبوری تھی لینڈ کروزر اور وہ بھی بلٹ پروف ہونا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے دہشت گردی کے حالات ہی ایسے تھے۔ اور جس طرح سے یہ جوڑ رہا ہے مصطفیٰ کمال کو اس کے ساتھ، آئی ایس آئی کے ساتھ، تو مصطفیٰ کمال کا اب اس کو مسئلہ کیا ہے؟ اب مصطفیٰ کمال جو ہیں یہ جب دبئی میں تھے تو یہ بحریہ کے ایک سیکٹر میں، بحریہ کے ایک جو ڈپارٹمنٹ تھا اس میں یہ جاب بھی کرتے رہے ہیں۔ وہ جاب کیا تھی، کس طرح کرتے رہے ہیں، اس پہ بھی ہم ایک ویلوگ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کو عادل راجہ کو مصطفیٰ کمال سے کیا پریشانی ہے، اور یہ کیوں چاہ رہا ہے
کہ یہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کر، جس طرح اس نے اپنے ویلوگ میں بتایا بھی، اس کو اصل پریشانی یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال اس کی حقیقت کو جانتا ہے، اور اس نے خود ہی کہا جی مصطفیٰ کمال نے میرے خلاف شتونگڑے لگا دیے تھے، میرے خلاف وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، تو وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہر بندہ اپنی اپنی سطح پہ کوشش کر رہا ہے کہ جو بھی پاکستان کے خلاف جو اینٹی پاکستانی قوتیں جو کام کر رہی ہیں، جو انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور پاکستان کے پروفیشنل سولجر جس طرح سے فیصل نصیر صاحب ہیں، عاصم منیر صاحب ہیں، بریگیڈیئر اعجاز ہیں، اس طرح سے مروت ہیں، بریگیڈیئر مروت ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا ایسٹ ہے، جو پاکستان کے اداروں کو منظم کرنے کے لیے، پاکستان کی بقا اور حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ناظرین پروگرام لمبا ہو رہا ہے، ہم اس کو مختصر یہ کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو ٹوٹل اس کی لائنز جو تھیں وہ جھوٹ پہ مبنی تھیں، اور میں نے وہ ساری آپ کو بتا دی۔ پہلی بات اس نے کہا کہ 10 کروڑ کی لینڈ کروزر مصطفیٰ کمال کو نہیں دی گی، 2010-11 کے پاس مصطفیٰ کمال کے پاس 2010-11 سے یہ لینڈ کروزر موجود ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو ہم نے آپ کو یہ بھی ثابت کر دیا کہ اور لوگوں کے پاس بھی وہاں پہ لینڈ کروزرز ہیں۔ پھر اس نے یہ بھی کہا بریگیڈیئر مروت کے بارے میں، تو بریگیڈیئر مروت کہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہ کراچی کب تھے، اس کے اوپر ہم پراپر ایک پروگرام کرنے والے ہیں، اور میرے ساتھ ہوں گے ریٹائرڈ جنرلز۔ تو ناظرین یہ ہے اس کے جھوٹ کی کہانی، اور وہی والے ایٹ دا اینڈ اس کے پاس اب کوئی خبر نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سورسز نہیں ہے، اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جھوٹی کہانی گھڑنے کا ماسٹر ہے، اور یہ اپنی کہانیوں کو رنگ دے لیتا ہے کہ میرے خاموش مجاہدوں نے یہ خبر دی۔ اس کی کوئی خاموش مجاہد نہیں ہے، گھر میں بیٹھتا ہے 4-5 لوگوں سے جو منسلک جو کہانیاں ہوتی ہیں ان کو گھڑتا ہے، اور ہمارے الحمدللہ شاہینوں نے آپ کو ایک سولجر کے ISI کے پورے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ہم ایک پروگرام کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، یہاں پہ کس طرح سے میرٹ کو خیال رکھا جاتا ہے اور میرٹ کو فالو کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اپنے آئندہ کے پروگرام میں۔ وقتی طور پہ جو جھوٹ تھے فاسق راجہ کے وہ ہم نے بے نقاب کر دی ہیں۔ نہ ہی تو مصطفیٰ کمال کو ISI نے 10 کروڑ کی گاڑی دی ہے لینڈ کروزر بلٹ پروف، وہ اس کے پاس پہلے تھی، اور نہ ہی ISI مصطفیٰ کمال کو دبئی سے لے کر آئی ہے، اور نہ ہی اس کو صدر بنایا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ 3 سال گزر جانے کے باوجود بھی وہ صدر نہیں بنا MQM کا، اور خالد مقبول صدیقی کے ساتھ مصطفیٰ کمال کی اچھی جمتی ہے۔ ناظرین مصطفیٰ کمال کی اگر ہم بات کریں تو مصطفیٰ کمال کو سارا کراچی جانتا ہے، اور جب وہ کراچی کا میئر تھا اس کو ایشیا کے سب سے بہترین میئر کا ایوارڈ ملا، اور اگر مصطفیٰ کمال جیسے بندے کراچی میں آئیں گے اور ورکنگ کریں گے، کام کریں گے، تو جہاں تک میرا خیال ہے پاکستانی سیاست کو انتہائی ضرورت ہے مصطفیٰ کمال جیسے بندوں کی، وہ آئیں اور آ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ مصطفیٰ کمال ایک برانڈ کا نام ہے ناظرین، اور آپ جانتے بھی ہیں، پھر وہی والی بات ہے، کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں کچھ کام کرتے ہیں۔ سید مصطفیٰ کمال نے ثابت کیا تھا کہ کراچی جیسے بے ہنگم شہر کو اس نے ایک خوبصورت ترین شہر میں کنورٹ کر دیا تھا، حالات بہت اچھے ہو گئے تھے، لیکن بریگیڈیئر یہ جو ہے میجر فاسق راجہ جو کہ جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ فاسق جھوٹا ہے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ فاسقوں سے بچ کے رہو، تو آپ بھی فاسقوں سے بچ کے رہو۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو معصوم ورکرز ہیں وہ اس کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ بندہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی آستین کا سانپ ہے۔ یہ عمران خان کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہمارے شاہینوں کی ایک اور بڑی خبر، کراچی میں ٹوٹل جو ہے وہ PTI کی جو باڈی ہے، جو PTI کے ورکرز ہیں، وہ 2000 سے زیادہ نہیں ہے۔ ووٹ ڈلنا یہ ایک اور بات ہوتی ہے، ذری سی بات ہے، عمران خان کی پاپولیرٹی، عمران خان کو ووٹ پڑتے ہیں، لیکن اگر یہ پاپولیرٹی کم ہوگی تو ووٹ کم ہوں گے، جس طرح ہم نے دیکھا بلدیاتی الیکشنز میں ووٹ کم پڑے۔ تو اس طرح سے وہ جو لوگ ہیں کراچی، یہ سندھ والے جو 2000 کی اس کی ٹوٹل تنظیم ہے وہاں پہ PTI کی، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب انہوں نے تصویریں بنوانی ہوں تو وہ اسلام آباد سے آتے ہیں، وہاں سے 500 لوگ بیٹھتے ہیں، یہاں پہ 300 پہنچتے ہیں، اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھ بھی لی ہے کہ سندھ میں PTI کی تنظیم سازی انتہائی کمزور اور ناقص ہے۔ یہ مجھے میرے سورسز نے انفارمیشن دی، بلکہ کئی لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا، کئی لوگوں نے شکایتیں کی، انہوں نے کہا علی زیدی اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں PTI کے وہاں پہ، انہوں نے اپنی وہاں پہ ایک اسٹیٹ قائم کر رکھی ہے، اور عمران خان تک اصل خبر نہیں پہنچنے دیتے، بالکل نااہل لوگ بٹھائے ہوئے ہیں وہاں پہ PTI نے سندھ میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کمال جیسے لوگوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب یہ فاسق راجہ یہ اپنا من گھڑت ایک وہ کہانیاں گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔